बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस महफ़िल के हमराह हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस मुलाक़ात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख शिहाबुल्लाह बहादुर साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारी बज़्म में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए इंतहाई बाइस मसरत है, लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। आमीन या रब। मुहतरम नाज़रीन, ग़ालिबन आपके ज़हनों में होगी ये बात कि इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर इन्हीं मुहतरम मेहमान की मईयत में हमने ये गुफ्तगू की थी कि इंसान के लिए उसके खालिक व मालिक की तरफ से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जानिब से इंसान के लिए ये ज़बान और ये क़ुव्वत गोयाई ये बहुत बड़ी नेमत है यकीनन। लेकिन ये कि बाज़ औक़ात इंसान इस नेमत को ज़हमत में और आफ़त में तब्दील कर दिया करता है। वो ये कि इस नेमत की यानी ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी हिफाजत की बजाय और इसके दुरुस्त इस्तेमाल की बजाय इंसान गलत इस्तेमाल करेगा इस ज़बान को, इस नेमत को, तो इसका यकीनी नतीजा यही बरामद होगा कि ख़ुद इंसान के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तमाम मुआशरे के लिए और ये कि समाज के लिए ये चीज़ यानी ज़बान का गलत इस्तेमाल बहुत सी आफ़तों और परेशानियों का सबब बन जाएगी। तो आइए आज की इस मुलाक़ात में इसी सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई हासिल की जाए अपने मुहतरम मेहमान की ज़बानी। मुहतरम, इससे क़बल गुज़श्ता मुलाक़ात के मौक़े पर इस ताल्लुक़ से यानी ज़बान का गलत इस्तेमाल और उसके नतीजे में ज़ाहिर होने वाली बहुत सी आफ़तें और बहुत सी बर्बादियाँ आपने इस सिलसिले में मुफस्सल रहनुमाई फरमाई थी। आज की इस मुलाक़ात में हमारी ये ख्वाहिश है कि एक गलत इस्तेमाल ज़बान का कि जिसे कहा जाता है राज की हिफाजत की बजाय उसे फाश कर देना, ज़ाहिर है कि ये जुर्म इसका इर्तिकाब भी ज़बान के ज़रिए ही किया जाता है। तो इससे जो बर्बादियाँ पैदा हुआ करती हैं, तो उनकी रोशनी में ये कहना कि ये बहुत ही गलत तरीन हरकत है, तो इस बारे में इरशाद फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ये कहना चाहते हैं हम कि राज का इफ़शा करना ये मुआशरे में बुराई फैलाना और ये बहुत बड़ी जुर्म की बात है। इसलिए कि इंसान जो किसी आदमी के पास अपना कोई राज रखता है तो उसको अमानतदार समझ के रखता है। सही। और आदमी अमानत में ख़ियानत करे तो वो काबिल एतबार नहीं होता है। ये ख़ियानत ज़ुबान से कसरत से होती है जी। और अगर कलम से किया जाए तो उस कलम को भी ज़ुबान माना जाता है जी। कहा गया अरबी वो भी ज़बान ही की एक किस्म है कि कलम भी एक ज़ुबान है जी। तो बिलाशुबा ये ज़ुबान ही दोनों इसको भी इसमें शुमार कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में किसी इंसान का किसी के राज का इफ़शा कर देना, अब ये राज चाहे घर का हो, अपने ख़ानदान का हो, अपने मुआशरे का हो, अपने मुल्क का हो, हर एतबार से गलत है। तो ये ज़ुबानी तौर पर यह है कि ज़ुबान की तरह से मदद करने वाले जो आलात हैं उनके ज़रिए सब इसमें शामिल है। लिहाजा ये चीज़ राज बता देना, वादा खिलाफ़ी कर देना, इसी तरह से झूठ बोल देना, ये सारी चीज़ें सब गलत होती हैं जी। हालांकि हदीस में ये भी वारिद हुआ है कि अल-मजालिसु अमाना, अल-मजालिसु बिल अमाना, तो ये हकीकत में मजालिस को अमानत के साथ ही रहना चाहिए। और वैसे भी आया है कि मोमिन की सिफत ये है कोई तुमिना, मुनाफिक की सिफत ये है वैदा तुमिना खाना। मुनाफिक की कई सिफतें बताई गई कि जब बोलता है तो झूठ बोलता है, और इसी तरह से जब बातचीत करता है तो गाली गलौज बकता है,
یہ بھی بتایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت میں کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ کسی آدمی کے راز سے آپ واقف ہیں اور وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس ہے، تو آپ اس راز کو اگر نہ بھی واقف ہو، آپ اس راز کو جانتے ہیں تو بھی آپ کو اس کا افشا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اصل مستحق تو وہ ہے جس کا ہے وہ راز۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنا کوئی راز بتایا، یا خاص طور پر یہ کہ اس کو راز اس وجہ سے بتایا کہ اسے اپنے کسی معاملے میں اس سے مشاورت مطلوب ہے، تو گویا اس نے اسے قابل بھروسہ سمجھا، ایماندار یا امانت دار سمجھا، مومن کی ایک صفت سے متصف جی ہاں، اسے اپنا راز بتایا۔ تو یوں اب اس راز کی حفاظت اگر یہ نہیں کرے گا تو اس میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امانت میں خیانت کی، دوسرا یہ کہ اس نے اسے قابل بھروسہ سمجھا اور اس نے جو ہے خود کو جو ہے گویا کہ یوں ظاہر کیا کہ میں تو قابل بھروسہ نہیں ہوں، برا آدمی ہوں۔ تو یوں بہت سی خرابیاں اس سے جنم لیا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر انسان کسی کے پاس ہے اور وہ دونوں کی آپس میں دوستی اور اچھائی ہے تو اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہاں ہے یا اس کی فلاں چیز کہاں ہے، اور اس کا دشمن آ کے پوچھتا ہے تو آپ یہ سچائی کے نام پہ کہیں کہ نہیں ہم نے سب سچ کہہ دیا، اس کو بتا دیا کہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہے، فلاں چیز اس کی ہے، اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ ہاں، تو جب وہ آنے والا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کو اب حق بنتا ہے کہ اپنے جس بھائی کے آپ رازدار ہیں، جس کی باتوں اس کی چیزوں کو، اس کے سامانوں کو، اس کی عزت کو جانتے ہیں، اس کی حفاظت کیجئے، نہ کہ اس کو دوسروں کے ہاتھ بالکل کھول دیجئے کہ لے جاؤ یہ سب چیز اس کی ہے۔ ایسے تو کوئی بھی کسی کا بھائی نہیں رہ جائے گا، نہ کوئی کسی کا رازدار رہ جائے گا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ جہاں ملازمت کیا کرتے ہیں تو کچھ دفتری راز کی باتیں ان کے علم میں آیا کرتی ہیں، یہ بھی راز ہے۔ جی ہاں، رہتی ہیں، خاص طور سے تجارتی معاملوں میں یا سیاسی معاملوں میں یا اور بھی چیزوں میں جو چیز کس کے پاس ہوتی ہے، اس سے جس نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو راز رکھا بس اس کو راز ہی رہنے دیجیے، اور جس کا ہے صرف اسی کے حق میں اس کو دیجیے، نہیں کہ دوسروں کو بانٹتے پھریے۔ تو حقیقتاً زندگی میں انسان کے ساتھ کتنی ساری ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ دوسروں کے بارے میں کتنا کچھ جانتے ہیں، اور دوسرے ان سے ملتے ان کو اپنا بھائی سمجھ کر کے ان کے پاس کوئی چیز بتاتے ہیں یا کوئی سامان رکھتے ہیں جو بتانے کی ہو، سامان کی ہو، کوئی آئے اس کا فلاں سامان کہاں پہ ہے، اس نے آپ کے پاس امانت میں رکھا ہے اور آپ اس امانت میں خیانت کر بیٹھے ہیں۔ کوئی بات اپنی رکھی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، دیکھو ایسے ایسے ہے، یہ ہماری فلاں بات ہے جو بعد میں ہمارے کام ہے، کسی کو ہم نے بتایا نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ کہتا ہے ہم نے کسی کو بتایا نہیں ہے تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ لیکن کل کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو فلاں نے یہ بتایا ہے اور یہ کہا کسی کو نہیں بتانا، میں بھی تم کو کہتا ہوں کسی کو نہیں بتانا، اس طرح سے راز کی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ صحیح، اور میاں بیوی کے درمیان بھی بہت سی راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تو بہت ہی اہم ہے، زندگی کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے روکا ہے جس میں انسان اپنے گھر کی باتوں کو باہر بیان کرے۔ صحیح، میاں بیوی کے درمیان بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے راز ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، ان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، یہ سب راز کی باتیں ہیں، اس کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہی دونوں کو جاننا چاہیے۔ اور اپنے درمیان ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں شوہر کو بیوی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کھل جائیں تو بیوی کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے، اور شوہر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیوی ہی جانتی ہے، اگر وہ کھول دے تو پھر شوہر کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ لہذا ایسے اسرار کو پھیلانا زبان کے ذریعے سے جو عام طور سے ہوتا ہے، قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے یہ ایک بڑی آفت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں رازوں کی افشا کرنے سے، خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اگر کہیں آدمی مجبور ہو جائے کسی جگہ کہ اسے کچھ جواب ہی دینا ہے، ہر عیب سے خالی تو اللہ کی ذات ہے، ہاں، اور کہیں آدمی مجبور ہو جائے کہ اسے جواب ہی دینا ہے تو کچھ ایسے الفاظ کا اختیار کرنا چاہیے جس سے انسان صحیح ڈھنگ سے نکل سکے، یعنی جس کا معنی دو معنی ہو سکتا ہے آپ جو معنی مراد لیتے ہیں وہ سامنے والا اس معنی کو نہ سمجھ پائے اور چلا جائے، ٹھیک ہے، آپ نے جواب بھی دے دیا، سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی آپ کی، ایسے انداز میں نکلنا چاہیے اس سے، جہاں آدمی مجبور ہو جائے کہ اسے کچھ بتانا ہی بتانا، اشارے کنایے میں جانا چاہیے، تاکہ ایسے جیسے میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی سفر میں تھے، مشرکوں سے مدبھیڑ ہونے والا تھا،
مشرکین کی ایک پارٹی جو آگے نکلتی ہے مقابل کے لشکر کو پتہ کرنے کے لیے، ان میں سے کچھ لوگ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے پوچھا کہ وہ آئے جیسے عام مسافر راستے کے ہوتے ہیں، پوچھا ان سے کہ آپ کون ہو، آپ لوگ کہاں سے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم لوگ ماں سے ہیں، نحن من مائن. اب ان کا سوال یہ تھا کہ کس قوم سے ہو یا کس جگہ سے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ پانی سے ہیں. صحیح ہے. وہ سمجھے، اس نے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ دور کے ہیں، یمن وغیرہ میں بہت سے قبیلے ہوتے ہیں، کہاں کہاں بات ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جگہ ماں بھی ہو جہاں سے یہ لوگ ہوں. چلے گئے. اللہ کے رسول کا یہ جواب دینا اس موقع پر کہ ہم لوگ پانی سے ہیں، تو بلا شبہ ہر انسان پانی سے پیدا ہوتا ہے. ہاں، اللہ نے جو بھی جاندار چیز بنائی ہو پانی سے بنائی ہے. تو آپ کا یہ جواب بھی غلط نہیں تھا. اور ایک بڑا معاملہ کہ آپ کا وہ راز کھل جاتا کہ آپ لوگ یعنی دشمن کے گھیرے میں آ سکتے تھے، بچ گئے آپ. تو اس طرح سے آیا ہوا ہے. ایسے ہی حدیث میں آیا ہوا اس طرح سے انسان کو اپنی بے عزتی دور کرنے کے لیے کچھ ایسے طریقے اختیار کر سکتے ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہوا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اپنی ناک یوں پکڑ کے نکل جائے. صحیح ہے. وضو ٹوٹا ہے، ناک پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ طریقہ بتایا تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو اور اس کا راز نہ کھلے کہ بھائی یہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. شاید کوئی یہ سمجھے کہ نکسیر پھوٹ گئی ہے. نکسیر پھوٹ گئے تو نکسیر پھوٹنے پہ ناک پکڑے تاکہ خون نہ ٹپکے، لیکن خون نہیں ہے لیکن وضو ٹوٹا ہے، تو ایسے جانے کا آپ نے حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بھی ایسی جگہوں سے بچانا چاہیے جس سے تمسخر ہو جائے یا کسی طرح سے اس کا راز کھل جائے، اور خود کہیں جواب دینے میں بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے انسان کو مشکلات پیش آتی ہوں یا کسی اور کے راز کو کھول دینے سے اس کو مشکلات پیش آتی ہیں. الغرض بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو راز کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور یہ کہ ہلکے مزاج کے ہوتے ہیں کہ کوئی راز ان کے پاس ٹکتا نہیں ہے. تو یوں اس سے بڑی خرابیاں، معاشرتی خرابیاں، خاندانوں کی بربادیاں، اور یہ کہ رشتوں میں دراڑیں پڑنے لگتی ہیں، اور خود اس آدمی کی عزت گھٹ جاتی ہے. اس کی بھی عزت گھٹ جاتی ہے. آئندہ اسے کوئی راز کی بات اب بولے بار اس کے بارے میں کہتے بھائی اس کو کچھ بتانا نہیں، یہ تو بالکل فتنہ کر دے گا. ہاں، فتنہ کر دے گا، کھلا ہوا ہے، کسی کو بھی اس کے پیٹ میں کوئی بات چھپتی نہیں، ٹکتی نہیں. صحیح ہے. لہذا اس چیز سے بچنا، یعنی راز کو فاش کرنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. جی ہاں، کہ راز بھی امانت میں شامل ہے. جی ہاں. اسی طرح ایک اہم ترین چیز کہ جس کا نام ہے غیبت، اور جس کی بڑی تباہ کاریاں ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں، غیبت تو حقیقتاً کیا ہی جاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے. جی. تو اس کی نقصان پہنچانے کے مقصد سے کرتے ہیں تو مقصد حاصل ہوگا تو نقصانات بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ زبان سے ہوتا ہے، جبکہ شریعت چاہتی ہے کہ ہر کسی انسان کی عزت، اس کا مال، اس کی عزت آبرو محفوظ رہے. اور محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں غلط بیان دینا یا اس کے بارے میں غلط بات نقل کرنا، اس کی عزت محفوظ کہاں رہ جائے گی آپ جب اس کے در پہ آزار ہیں. لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور بلکہ حدیث میں آیا، صراحتاً آیا، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل ایمان قلبہ، اے وہ لوگ جو کہ اپنی زبانوں سے ایمان لائے اور بھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی ایمان پختہ ہو جائے گا تو ان چیزوں سے بچو گے. آپ نے کہا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کے عزت آبرو کے پیچھے دوڑو، ان کو یعنی ان کا پردہ فاش کرنے کے لیے. فإنہ من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ. آپ نے بتایا کہ نقصان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی چھپی ہوئی باتوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو اس کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ پتہ کر لے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی چھپی ہوئی باتوں کی تلاش میں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مقابل کا جواب مقابل سے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یفضحہ ولو فی جوف بیتہ، پھر اس کی بے عزتی ہو جاتی ہے چاہے وہ گھر کے اندر ہی رہتا ہو. جی تو وقفہ لیں گے فی الحال. جی ہاں. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آفتیں. تو ایک آفت جس کا نام ہے غیبت، آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی جس میں یقیناً بہت
بڑا سبق ہے اور بڑی وعید ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے گا اور اس کے کسی عیب کی تلاش میں رہے گا کہ اس کی کوئی خرابی، اس کا کوئی عیب کسی طرح میرے ہاتھ لگ جائے، اور میں پھر دوسرے سے بیان اس کے بعد وہ اسے معاشرے میں، برادری میں تماشا بنائے، بدنام کرے، جو ایسی حرکت کرے گا تو اسے ڈرایا گیا ہے کہ یاد رکھنا کہ پھر اللہ تمہارے عیوب کی تلاش میں لگ جائے گا۔ حالانکہ اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ پھر تمہارے عیوب بھی اللہ کی طرف سے ستر پوشی کی بجائے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ تمہارے عیوب بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ اگرچہ تم ڈر کے مارے چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھے رہو، گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دو کہ میری کوئی خرابی پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی کے علم میں نہ آ جائے، گھر میں چھپ کر بیٹھا رہے اگرچہ وہ انسان، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا انتظام کیا جائے گا کہ اللہ اسے اس کے گھر کے اندر ہی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ جی ہاں، اس جرم کا نتیجہ یہاں تک نکلے گا کہ آدمی بچتے بچتے بھی نہیں بچ پائے گا، اللہ کیونکہ اللہ کی پکڑ ہے اس پر۔ صحیح ہے، تو ایسے کام سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہوئی ہیں، جی ہاں، لیکن اگر آگے بڑھیں یہ بتائیں جی ہاں، تو غیبت کی تعریف کیا ہے، کس چیز کو غیبت کہا جاتا ہے، کہ کیسے کیسے ہوتا ہے، جی تو یہ پتہ جانا۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب ہے اس کو دوسروں سے بیان کرے، جبکہ اس کا بھائی نہیں چاہتا کہ اس عیب کو بیان کیا جی، جائے۔ یعنی مسلمان بھائی، وہ کوئی مسلمان بھائی جو اپنے کسی عیب کو دوسروں کو بتانے کے لیے پسند نہیں کرتا ہے، اس کو بیان کرنا دوسروں سے، یہی غیبت ہے۔ جی، اور اگر عیب ہی نہ ہی ہو ہی نہیں، پھر بھی کہنا اس کو عیب لگا کے بیان کرنا، تب تو یہ اتہام اور بہتان ہے، یہ تو اور بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی کسی میں واقعی کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، اس کے اخلاق میں یا مزاج میں یا کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں، یا اس کی تخلیق میں، جی ہاں، جسمانی اعتبار سے، خلق کے لحاظ سے ہو یا خلق کے لحاظ سے ہو، بہرحال وہ چیز اس میں وہ عیب موجود ہے۔ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، ہاں سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چیز غیبت ہے۔ اس لیے کہ اس کا جس بھائی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا یہ عیب دوسروں سے بیان کیا جائے۔ عیب ہے اس کے اندر ہے، لیکن اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، نہیں ظاہر کرتا، کہ جس کو پتا ہے وہ اپنی زبان سے اس کو پھیلاتا پھرتا ہے کہ بھائی فلاں کے اندر یہ عیب ہے، اس سے بچو، فلاں کے اندر وہ عیب ہے، اس سے بچو، یا فلاں کے اندر جسمانی عیب یا ایسا ہے۔ بہت ساری چیزیں، عیب کی بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ بیان کرنا دوسروں سے، یہی غیبت ہے، کیونکہ اسے یہ بات پسند نہیں ہے اس بھائی کہ کو میرا یہ عیب یا اس بارے میں کوئی گفتگو کی جائے میری غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے۔ جی ہاں، تو اب یہ چیز ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہی سوال دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کا تذکرہ ان الفاظ میں یا ایسے انداز میں کرو کہ جو اسے ناپسند ہو، اگرچہ وہ چیز واقعی اس میں موجود ہو۔ اب یہ ذکر جو ہے اپنے بھائی کا ایسے اندر جو اس کو ناپسند ہو، کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، اس کی زبان میں، اس کے جسم میں، یا اس کے کپڑے وپڑے میں، یا اس کے پیدائشی سلسلے میں، یا کہ اس کی اخلاق و عادات کے بارے میں کیسی بھی چیز ہو جو اس کے اندر کوئی عیب ہے جس کو وہ ہمیشہ نہیں کرنا چاہتا، یہ ہے کہ اس کے پاس وہ عیب ہے، اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے، جی، ظاہر نہیں کرتا۔ اب آپ جائیے اس کو ظاہر کیجیے، یہی غیبت آپ نے بتایا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ زبان سے غیبت کی جائے۔ جی ہاں، غیبت کرنے کے جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں زبان کے مسائل جس میں ہوتی ہیں، جو زبان سے آپ کہتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو کسی اور انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا جسمانی حرکات و برکات کے ذریعے، پاؤں کے اشارے سے، کر سکتے آنکھ ہیں، کے اشارے سے، یہ سب حمز اور لمز، یا قلم کے ذریعے، یا کی بورڈ کے ذریعے، کچھ بھی ہو تو یہ سب چیز اس میں داخل ہے۔ ایسی چیز اس کے بارے میں بتانا، کسی بھی انداز سے بتانا، کسی بھی راستے سے بتانا جو اس بھائی کو ناپسند ہوتی کہ ہمارے یہ عیب کو کیوں کھولا جاتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو کسی کی، تو کیا کیا جانا چاہیے؟ سنتے رہیں بیٹھ کر؟ نہیں، یہ تو شریعت میں جب مومن آپس میں بھائی ہیں، جی، اور ہر بھائی دوسرے بھائی کا مددگار ہوتا ہے، تو اسے حقیقت میں بچنا چاہیے، اسے نہ اسی انداز میں غیبت کرنا چاہیے، نہ اسی انداز سے کہنا چاہیے، بلکہ غیبت کا سننے والے کو
جو سن رہا ہے، جس کے سامنے غیبت کی جاتی ہے، اسے چاہیے کہ اس سے بچے. پہلی طور پر یعنی سنے ہی نہیں، جی سنے ہی نہیں، اور اگر سنتا ہے تو پھر اپنی زبان سے اس کا انکار کرے کہ نہیں تم یہ غلط کہتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، یا ہے کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. تمہیں یوں کہے کہ بھئی شاید معاملہ کچھ اور ہوگا، آپ نے غلط فہمی ہو محسوس گئی. کیا، غلط سمجھا ہے، اس طرح سے. اور اگر واقعی ایسا ہے بھی تو چلو چھوڑو بھئی، اللہ کے حوالے. ایک راستہ اور بھی ہے کہ آدمی کہنے والا بہت ہی دبنگ ہے، صحیح ہے. صاحب وہ کہہ رہا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے اور آپ اس کو کچھ کر نہیں سکتے، زبان سے بھی نہیں بول سکتے، تو کم از کم دل میں بھی برا جاننا چاہیے جی کہ اس کا یہ کام غلط ہے اور یہ نہ اچھے یہ کہ انداز اس سے کی ہاں پیش میں ہے. ہاں ملائی جائے، ہاں اور یہ کہ بڑا چڑھا کر خود بھی بولنا شروع کر دیں. جی ہاں، ایک تو راستہ اگر اور وہ بھی کوئی ہوتا بڑا ہے آدمی ہے اور ہم اس کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتے اس بارے میں، تو کم دل از سے کم تو یہ برا کہ دل جانتے ہیں. میں ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ کہ اور مجلس یہ کہ قائم اللہ ہے. ہمیں معاف کرے. جی ہاں، مجلس قائم ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتوں کو گھما سکتا ہے، صحیح ہے. کسی اور بات میں، کسی اور مضمون میں لوگوں کو لا سکتا ہے کہ بھئی اچھا فلاں چیز کے بارے میں کیا تم لوگوں کی رائے ہے، موضوع تبدیل کر دیں. موضوع تبدیل کر سکتا ہے. یہ بھی روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ایک حدیث بھی ہے کہ من اذل جی عنده ہے، مؤمن، اس بارے میں یہ فرمائیے. حدیث ہے، اور یہ حدیث احمد اور طبرانی میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے اپنے لحیہ کے راوی کی وجہ سے. لیکن حدیث چونکہ اخلاقیات میں ہے، قابل استعمال اور عمل ہے. صحیح. کہ یہ حدیث من اذل عنده مؤمن وهو يقدر ان ينصره اذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جس کے سامنے کسی دوسرے مومن بھائی کی ذلت کرائی جاتی ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کی ذلت کو وہاں رکوا سکتا ہے، کرنے والوں کو منع کر سکتا ہے، اور اس کی مدد کسی طرح سے کر سکتا ہے، تو اس کو کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتا ہے تو عقاب کیا ہے؟ عقاب بہت شدید ہے. اللہ رسول نے بتایا اذل اللہ عز رؤوس الخلائق، جیسے اس کی عزت دوسروں کے سامنے لوٹی جاتی ہے اور آپ روک سکتے ہو اور نہیں روکتے ہو، تو تمہاری عزت کا یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی لوگوں کے سامنے، جمہور کے سامنے، تم کو عوام کے سامنے، تم کو سب کے سامنے تم کو بے عزت کرا دے گا، ذلیل کرا دے گا. تو جب یہ اتنا نازک معاملہ ہے تو اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ اہل علم نے کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ عام طور پر غیبت کا سبب بنا کرتی ہیں، وہ جی کیا یہ بیماری آتی ہے، اس کے تاکہ کچھ ہم باخبر رہیں؟ ہاں یہ بیماری آتی ہے کچھ اسباب کی بنیاد پر. یوں ہی کسی کو، لوگوں کے دلوں کے اندر بہت سے مقاصد ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں بیان کرنے کے. دوسروں کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، جانتے ہیں مومن بھائی اس کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے، اس کا عیب نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کی نصرت کرنی چاہیے، اس کے باوجود بھی کرتے ہیں. تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. آئیے آپ جب پوچھ رہے ہیں ان کے اسباب کو بیان کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ آدمی کسی کے اوپر ناراض ہے، غیظ و غضب میں اس کے بارے میں ہے، تو اب کچھ غیظ و غضب کے بعد اس سے کچھ انتقام نہیں لے پاتا ہے، تو زبان ہی سے اس کی برائیاں کرتا ہے، سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں، یا کبھی کبھی جب بھی غیظ و غضب کا دورہ پڑتا ہے تو اس کی زبان سے اس قسم کی باتیں کسی بھائی کے بارے میں اس کے عیبوں کو بیان کر، لیکن نکلتی رہتی ہیں. ایک سبب یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپس میں جو رفقائے کار ہوتے ہیں، ساتھ میں کام کرنے والے، ایک ہی زمانے کے دو آدمی ہوں، چار آدمی ساتھی ہوں، یا زمانے کے دو بڑے آدمی ہوں، یا کسی بھی چیز میں آپس میں کا اپنا کلاس فیلو ہوں، ان میں بھی ہوتا ہے، یا کہ زمانے میں یا ساتھ میں کام کرنے والے ہوں، یا ساتھ میں کچھ بھی کرنے والے ہوں، جس کا ساتھ ہوتا ہے. یہ ان کا جانتے ہیں، وہ ان کا جانتے ہیں. ایسی صورت میں یہاں بھی اپنے آپ کو کبھی اونچا دکھانے کے لیے، کبھی اس کا مذاق اڑانے کے لیے، کبھی ایسے ہی ہنسی اور دل لگی لینے کے لیے بھی کچھ لوگ ایسی چیزیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں جو اپنے بھائی کے بارے میں، اس کی غیر موجودگی میں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے اپنی شان اونچی بنانے کے لیے، اپنی شان اونچی کرنے کے لیے، دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کے نیچا لیے، دکھانا چاہتے ہیں کہ دفتر میں ساتھ بیٹھے ہوئے 3 یا 4 ساتھی، ایک اٹھ کر گیا تو اب انہی میں سے کسی نے اب اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا. اور ساتھی جو بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ بولنا شروع کر دیں، ساتھی جو ہوتے ہیں
وہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں. جی یہ ایک مستقل سبب یہ بھی ہو گیا. جی ہاں. یا تو ایک سبب یہ کہ اپنی شان اونچی کرنے کے لیے، خود کو اعلیٰ و برتر ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرے کو کمتر ثابت کرنا مقصود ہے. یا ایک مستقل سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک نے کسی دوسرے کی غیبت شروع کی اور ساتھ دینے کے لیے انہوں اب نے یہ شروع کر دیا. اس کی دلجوئی کے لیے کہ کل یہ دفتر کا ساتھی ہے تو کل میرے کسی کام آئے گا، چلو ہم بھی اس کا ساتھی دیتے ہیں. تو اس کی اب ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں، یہ اور بھی ایک پھر سبب خود ہوتا ہے. بھی کچھ بولنا شروع ہو گئے. تو بعض اوقات جسے مجاملہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی سبب ہوا کرتا ہے کہ یہ ساتھی جو ہے اس کے خلاف بول رہا ہے تو میں بھی بولوں تو یہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے میرا ساتھ دیا. اور کبھی آدمی کی اپنی ذاتی طلب اور تڑپ ہوتی ہے جی کہ میں اس کے مقابلے میں چھوڑا کیوں رہوں، تو ایسا کچھ کروں، اس کی ایسی کچھ بے عزتی کروں، اس کے کچھ ایسے عیوب بیان کروں، ایسے جملے اس کے بارے میں استعمال کروں جو اس کی تضحیق کے ہوں، اس کی برائی کے ہوں، تاکہ میری شان اونچی ہو جائے. صحیح ہے. کہتے ہیں فلاں جاہل ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، یہ ہے کہ اسے کیا پتہ ہے، ارے اس کے پاس تو یہ ہے ہی نہیں، اس کے پاس وہ نہیں ہے، ایسی بہت ساری اس کی کمیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی یعنی کسی محفل میں کسی نے کسی کی تعریف میں کچھ کہا، کوئی خوبی بیان کی، اب اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ میں حسد ہونے لگا. حسد بھی ایک سبب ہوتا ہے. حسد کی بنیاد پر وہی کہ بھئی میں مجھ سے وہ بڑا کیوں، صحیح ہے، یا میرے برابر اس نے کیوں. سوچا کہ چلتے چلتے یہاں سب اس کی تعریفیں کر رہے ہیں تو میں کوئی ایسا شوشہ چھوڑ جاؤں جس سے اس کی عزت گھٹے. جی ہاں، تو ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ ہنسی مذاق کھیل کود میں بھی کسی کے لیے ایسی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں. کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے یا میرے زمانے کا جو آدمی ہے جس سے میں اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں یا نہیں ہوں، لیکن اس کی کچھ عیوب کو اپنی زبان سے اس کی نقل کر کے اس کے عیب کو بتاتے ہیں. جسے ہم نے کہا نقل کرنا بھی ایک بیماری ہے. جی غیبت کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. غیبت جیسے مطلب کہ کئی انداز سے ہوتے ہیں، تو نقل کرنا بھی کئی انداز سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کا مقصد یہ ہو کہ اپنے بھائی کو اس انداز سے پیش کرنا جس کو چاہتا نہیں، جس کو ناپسند کرتا، اور آپ پیش اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کی اپنی ذات برقرار رہے. اور کبھی بعض لوگ جو ہے صرف کھیل تماشے کے لیے بھی غیبت کیا کرتے ہیں. جی ہاں، کھیل تماشے کے لیے احساس نہیں ہے، معاملے کی نزاکت کا احساس نہیں ہے. اور کچھ لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو کہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے کھیل تماشے کے لیے یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے. بہت سے اسباب ہوتے ہیں. یہ سب اسباب جو ہم نے 2-3-4 بیان کیے ہیں. تو یہ جو اسباب آپ نے بیان کیے ہیں، تو اب اگر ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ پھر علاج کیا ہے اس بری عادت کا؟ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایک بری عادت ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو پسند نہیں کرتے. وقفے کے بعد علاج سنیں گے. جی ہاں، صحیح چلے گا. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ نے یہ فرمائی کہ غیبت جو کہ بدترین خصلت ہے، جی، اور یہ کہ اس کے بہت سے اسباب ہوا کرتے ہیں جو انسان کو غیبت پر برانگیختہ کیا کرتے ہیں. اب آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غیبت سے بچنے کے لیے کیا علاج، کیا ترکیب، کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ صحیح بات یہ ہے کہ انسان جب غیبت کرتا ہے تو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے اس میں. جی، لیکن انسان کو اس عیب جوئی کرنے سے پہلے خود تو سوچنا چاہیے کہ کیا میں عیب سے مبرہ ہوں. صحیح، عیب سے مبرہ ہوں. پھر دوسرے کی جس کا عیب بیان کر رہا ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتا تو میں بھی نہیں پسند کرتا ہوں. جی، تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی نہیں پسند کرنا چاہیے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اگر یہ سوچتا ہے انسان، اس انداز سے اپنے آپ کو نصیحت میں ڈالنا چاہتا ہے، تو یہ بہت اچھا علاج ہے اس کا. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو کوئی ٹوکے تم غیبت نہیں کرو، روکو، اس کی بھی غیبت کرنا شروع کر دے. انسان کی فطرت بن جائے گی تو یہی کرے گا، روکنے والے کو بھی مورد الزام ٹھہرائے گا اور غیبت کرے گا. لیکن اسے سب کچھ سوچنے کے ساتھ یہ پہلے سوچنا چاہیے
کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ہم خود بھی عیب دار ہیں، کوئی بھی انسان عیب سے بری نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ بھی سوچنا چاہیے، یعنی یہ جو آپ نے گفتگو فرمائی اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کی تلاش میں رہنے کی بجائے اور انہیں بدنام کرنے کی بجائے اپنے عیوب کی اصلاح کریں. جی. اور یہ کہ عیب سے خالی کوئی بھی نہیں ہوتا نہیں. جیسے کہ مثال مشہور ہے کہ من طلب اخا بلا عیب بقی بلا اخ. صحیح. اگر آپ اس تلاش میں لگ گئے کہ آپ کو کوئی ایسا بھائی یا ساتھی یا دوست مل سکے کہ جس میں کوئی بھی عیب نہ ہو تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی بھر تنہا ہی رہ جائیں گے. کوئی بھائی اس لیے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس میں کچھ بھی کوئی بھی عیب نہ ہو. ہر عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے. اور یہ کہ ہمیں خود اپنے عیوب کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنُ. خود ہمارے اندر بھی بہت سے عیب ہیں. دوسرے میں اگر ایک عیب ہے تو شاید ہم میں 10 عیوب ہوں. جی ہاں. خود ہمارے اندر بھی عیب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں دیکھ بھی رہی ہیں. صحیح. لہذا اگر ہم کسی دوسرے کا عیب دیکھ کر اپنی زبان بند رکھیں گے تو لوگ بھی ہمارے عیوب کو دیکھ کر اپنی زبانیں بند رکھیں گے اور ہم سکون کے ساتھ دنیا میں جی سکیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنی زبان کھولی، اس کو بھی اچھالا، اس کی عزت کو بھی خراب کیا تو پھر لوگوں کی زبانیں بھی چلیں گی. جی ہاں. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اسی طرح سے یہ بھی سوچنا چاہیے شیشے کے گھر میں جو رہتا ہو وہ دوسروں کے گھروں میں پتھر نہ پھینکا کرے. اسی سلسلے میں عربی کی مثل ہے من حفر حفرة لأخیہ کان حتفہ فیہ. جی. تو جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے خود اس میں پڑ جاتا ہے کہ لوگ اس کی عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. خود اگر خاموش رہے گا تو دوسرے بھی خاموش رہیں گے. سبھی سکون سے جئیں گے. اچھا سوچو، اچھا کرو. جی بالکل. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، ایک علاج. ایک طریقہ یہ ہو کہ دوسرے کا عیب نظر آیا تو اسے بدنام کرنے کی بجائے ہم پردہ پوشی کریں، ستر پوشی کریں تاکہ اللہ ہماری ستر پوشی فرمائے. اور یہ کہ ہم اپنے عیوب کو ٹٹولیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں. ہم اپنے جواب دہ ہیں اللہ کے سامنے. اس کے جواب دہ ہم نہیں، وہ جانے اللہ جانے. ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا. اور اسی طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ عیب جس کو ہم بیان کریں اس کے اندر ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو بیان کریں، رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس عیب سے محفوظ رکھا ہے. بالکل. تو جب عیب سے محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے گا تو دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے بچے گا. صحیح. تو ایک علاج تو یہ ہو گیا کہ ہم اس کے عیب کی تلاش میں نہ رہیں، اپنی فکر کریں. اور دوسرا علاج یہ کہ ہم یہ سوچیں جی ہاں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہماری کہاں چلی جائیں گی. صحیح ہے. اگر ہم غیبت کریں گے تو اس کی طرف چلی جائیں گی. اسی لیے انسان کو اپنے ہر کام کا حساب کرنے سے پہلے کرنا چاہیے. جی. کہ جو کسی کی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ تم اس کی برائی کرو، اس کی خلقت کی برائی کرو کہ ایسے ہے، ٹیڑھا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، ایسا کچھ ہے. یہ ہے کہ اس کی اخلاق عادات خراب ہیں، اس اصلاح کی کوشش کرو. صحیح ہے. اس کو برائی پھیلا کر کے مزید اس کا شر اور بڑھاؤ نہیں. یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جاتی ہیں. ہاں. جیسے پھر کیا بنے گا؟ یہ گنہگار جیسے حاسد کا ہوتا ہے کہ حاسد اپنے حسد کی آگ میں پہلے جلتا ہے. صحیح. خود جلتا ہے. خود جلتا ہے. اور دوسرے محسود کو تو نیکیاں ملتی ہیں، وہ تو اس کے حسد کی بنیاد پر اس کے ثواب بڑھ جاتے ہیں. جی ہاں. ایسے ہی کسی کے عیب جوئی کرنے کی شکل میں بھی آدمی خود اس غلطی میں پڑھ کر کے اپنے ثواب گھٹاتا ہے اور دوسروں کے ثواب کو بڑھاتا ہے. جی ہاں. تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یہ سب کچھ جو ہے بیکار ہو سکتے ہیں، اسے مل جائیں گے. لہذا انسان کو چاہیے کہ ہم جس بیس پر، جس سبب کی بنیاد پر یہ گناہ کر رہے ہیں ان اسباب کو بند کریں. تو خلاصہ یہ کہ جب کسی کی غیبت کرنے کو دل چاہے تو انسان سوچے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ دین اسلام میں بہت مکروہ ترین چیز. جی ہاں. معاشرے میں بھی بہت ہی مکروہ ترین چیز ہے. اور اس کے بعد یہ کہ اس کے عیوب کی بجائے میں اپنی اصلاح کی فکر کروں. جی ہاں. اور اس کے بعد یہ کہ میری جو نیکیاں ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ادھر چلی جائیں گی. تو یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے.
تو بعض ایسے مواقع ہیں جہاں بقول اہل علم غیبت کی اجازت ہے، جی تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہم نے اب تک جو بیان کیا وہ یہ کہ غیبت کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے، جی لیکن غیبت ہم نے بیان کیا کس بیس پر؟ اپنے بھائی کا کوئی عیب بیان کرنا جس کو ہمارا بھائی ناپسند کرتا ہے کہ بیان کیا جائے، جی، یعنی وہ عیب اس کے اندر بدنیتی سے۔ ہے، بدنیت۔ جی ہاں، تو اسی صورت میں لیکن کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی برائی کو بیان کرنا ہی لوگوں کے بچانے کا ذریعہ بنتا ہے، صحیح ہے، یعنی اور مقصد درست ہے۔ مقصد درست ہے، جی نیت مقصد درست ہے، تو وہاں غیبت یعنی اس کی عیب کو بیان کرنے کی اجازت ملتی ہے، صحیح لیکن وہ ہر جگہ نہیں، اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے عذر ہیں کچھ، جی جیسے جب کہ صحیح مقصود ہے شریعت کے حساب سے، آپ کے بیان کرنے کا مقصد صحیح ہے، غلط نہیں ہے، اس کی عیب جوئی کرنا نہیں، اپنے آپ کو بڑھانا نہیں، اور کچھ بھی مقاصد ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ تو اس کے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے جی اور ظلم کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو آپ اس کے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں کہ بھئی آدمی کسی ظالم ایسے ہے۔ انسان کے سامنے جا کر فریاد کر سکتے ہیں کہ فلاں مجھ پر یوں ظلم کر رہا ہے، کہ جس انسان سے ہمیں انصاف اور مدد کی توقع ہو، اور اس ظالم کے خلاف یا اس غلط کار کے خلاف آپ کو اس سے شکایت، جی ہاں، شکایت کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری داد رسی کر سکے۔ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے بھی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ تو ایسی صورت صحیح ہے، میں تو مظلوم آدمی، یہ پہلی شکل ہوگی، مظلوم سکتا ہے۔ آدمی ظالم کے خلاف فریاد کرے جا کر کسی ذمہ دار انسان کے سامنے، تو یہ غیبت جو ہے گویا کہ یہ درست ہے۔ یہ غیبت کی تعریف آتی ہے اس پر، لیکن جی، یہ غیبت ہے مقصد ہی بدلنے نہیں۔ کی جی ہاں، بنیاد کی وجہ سے وہ گناہ میں نہیں آتا ہے، صحیح ہے، یا اور دوسری کسی چیز، غلط کام پر کوئی غلط کار ہے، ظالم ہے، یا دوسروں کو ستاتا ہے، دوسروں کے مال پہ نقصان کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھائی کہ فلاں آدمی ایسا ایسا کر رہا ہے، آپ بچانے کی کوشش کرو، روکنے کی کوشش کرو۔ جی یہاں بھی برائی بیان کرتا ہے، لیکن مقصد اس کی برائی نہیں، مقصد لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانا ہے۔ جی، یعنی یوں کہے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں ایک آدمی نے گھر میں ایسے ایسے خرابی کا اڈا بنا رکھا ہے، یوں کسی ذمہ دار کو جا کر کہے، جی ہاں، تو اس برائی کے خاتمے کے لیے جا کر ایسی بات کرنا، کہنے میں کچھ گناہ نہیں۔ گویا اس کی اجازت ہے، یہ برائی نہیں ہے۔ ایسے ہی جی ایک طریقہ یہ بھی ہے جو عذر کا ہے کہ آدمی کہیں جا کر کے کسی عالم سے کوئی فتویٰ پوچھنا چاہتا ہے، جی ایسی چیز کے بارے میں جس کا تعلق دوسرے سے ہے اور اس پر ظلم کر کے ایسا کرتا ہے، جی یا کسی غلط طریقہ کار کی بنیاد پر، تو جا کر کے اس سے کہہ سکتا ہے کہ یا کسی اور کے بارے میں بھی پوچھتا ہے تو بھی گنجائش ہے، اپنے بارے میں پوچھتا ہو، کوئی دینی مسئلہ، کسی شرعی اور کے حکم بارے میں پوچھتا اور پوچھ کہتا رہا کہ ہے۔ بھائی ایک آدمی ہے جس کا باپ یا اس کی فلاں یا فلاں اس کے اوپر ایسا ظلم کرتے ہیں، ایسا روکتے ہیں، تو اس کے بارے میں اب یہ عیب جو بیان کر رہا ہے فلاں کا، جی، یا مثلا فلاں کا انتقال ہو گیا ہمارے محلے میں، وہ بیٹے نے اتنا لے لیا میراث میں سے اور بیٹی کو کم دیا وغیرہ، اس قسم کی ہاں، باتیں تو اس قسم دینی کے حکم جاننے کے لیے، ہاں، جو حکم جاننے کے لیے ایسے ظلم و زیادتی تو کا یہ اس حرام غیبت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ایک مسئلہ معلوم کرنا صحیح چاہتا ہے۔ ہے، نہ ایک ہی غیبت کرنا مقصود، لیکن جب بتائے گا نہیں صحیح تو پتہ کیسے چلے گا؟ جی، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایسے اور بھی ہے، کوئی آدمی ہے جس کا ضرر بہت ہے، جیسے ایسا کام کر رہا ہے جس سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جی تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں بیان کرنا بھی جائز ہے، کہیں کہ بھئی فلاں آدمی کی صورت، لوگوں پر عام طور سے چھپی ہوئی باتیں ہیں، لوگ نہیں جانتے، لوگ لیکن اسے یہ اچھا سمجھتے ہیں ہاں یہ اور اس جانتا ہے، کی پیروی کرتے ہیں۔ اور یہ جانتا ہے، لیکن جانتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ غلطی ہوگی، لوگوں کو نقصان صحیح، اٹھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی وہاں اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ مثلا کوئی دینی معاملات ہوں کہ اب کوئی انسان دوسروں کو گمراہی کے راستے پر چلانا چاہتا ہو دین کے نام پر، اب مثال کے طور پر جیسے اس میں کوئی آدمی معاشرے میں پتہ چلتا ہے کہ بہت عالم ہے، فاضل ہے، بزرگ دکھائی دیتا ہے، یا کہ مزارات کے جو سجادہ نشین ہیں وہ جی بہت مجاور ہیں، دیکھنے بہت اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اندر سے وہ برے ہیں، صحیح ہے، تو لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں اخلاق و کردار برا جی ہے، ہاں، یا اگر اخلاق و کردار درست بھی ہو تو ان کا یہ عمل، یہ سوچ، یہ عقیدہ و ایمان، یہ تصور غلط ہے۔ غلط ہے، یا اسی طرح سے کوئی آدمی ہے نہیں صحیح مجاور،
لیکن وہ اپنے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے اندر عقیدت رکھتے ہیں، لیکن وہ یعنی عملی طور پر غلط ہی یہ جانتا ہے، تو لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر الغرض یہ سکتا ہے۔ چند ایسی شکلیں ہیں کہ جہاں غیبت کی اجازت ہے، اگر غیبت ہو گئی ہو تو کیا کیا جائے؟ بالکل مختصر ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، غیبت اگر ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دو قسم کی غلطی کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے حقوق میں اگر کوئی سی بات کر رہا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، ندامت ظاہر کرنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں یا کسی کے بارے میں اس کا بیان کرتا ہے کہ ایسا ایسا ہے، تو حقیقتاً اسی اللہ نے جب روکا ہے اس کام سے تو آپ کیوں کرنے جاتے ہو؟ توبہ استغفار توبہ استغفار اور کرنا جس انسان کی غیبت کی ہے تو اس کے ساتھ اب کیا کریں گے؟ جس کے ساتھ غیبت کیا ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگنا چاہیے۔ معافی مانگے، اگر یہ بات معلوم ہو چکی ہو کہ غیبت کہ یہ خبر اس سے پہنچ گئی ہے کہ میں نے اس کی غیبت کی ہے، تو جا کر معافی مانگے۔ اور اس سے کہے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں ندامت ہے، لیکن اگر اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی پھر بھی یہ جا کر بتائے، پھر تو وہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گا۔ تو اب اسے چاہیے کہ جب تک اسے معلوم نہیں ہوا تو شکر الحمدللہ اسے پتہ نہیں چلا، تو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور اس کے لیے بکثرت بہت زیادہ استغفار اور دعائے خیر کرتا رہا کرے۔ تو پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے عمل میں اور یہ کہ آپ کے علم میں اور ناظرین کے بھی، اور ناظرین کو بھی، تمام اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہر خیر و خوبی سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہر خیر و خوبی سے مزین اور آراستہ فرمائے، اور ہر بری خصلت سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔